खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। खबरें फैसल वावड़ा साहब, चूँकि उनकी जो भी प्रिडिक्शंस होती हैं आम तौर पर वो पूरा हालात पर पूरी उतरती हैं। वो कह रहे हैं कि -1 ना हुआ तो पूरी PTI -1 हो जाएगी। तो ये क्या मामला है, अब ये क्या किस स्टेज पे इस कॉन्फ्लिक्ट को हम जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कोशिश तो पहले दिन से ही -1 की हो रही है, मगर अब नया ऐसा क्या होगा कि -1 की तकमील हो जाए। इसमें हम बात करेंगे। रियासत ने हार्ड स्टेट बनने का फ़ैसला कर लिया। पहले भी हम इस्तिलाह सुन चुके हैं और इसके यानी इसको हम एक मुतबादल तो नहीं कहा जा सकता, मगर समझेंगे कि सॉफ्ट स्टेट बमुकाबला हार्ड स्टेट। तो ये हार्ड स्टेट क्या है मियां साहब, इस हवाले से क्या हुक्मरान सोच रहे हैं, ये आपसे भी हम पूछेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो लंदन चले गए हैं। उन्होंने सुना है डोसियर पेश कर दिया। अभी आपने हमारे ही चैनल पे ये खबर भी देखी होगी ब्रेकिंग, कि वो जो यूट्यूबर्स हैं क्या सिलसिला है, मियां साहब से पूछेंगे और ख़ुद भी इस पर बात करेंगे कि क्या हमारा कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, किस नौइयत के मुलज़िमान को क्या लाने का कोई है सिलसिला, या ये किस तरह का मामला होगा। इस पर बात करेंगे। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हैं। सुना है JF-17 थंडर वो लेना चाहते हैं अज़रबैजान के बाद। ज़ाहिर है हमारा जो मेडिकल हार्डवेयर है, इक्विपमेंट है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है और दुनिया की मार्केट में एक अपनी जगह बनाता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब होंगे। मियां साहब, पहले तो ये आते हैं, ये -1 ना हुआ तो PTI माइनस हो जाएगी। अब हमने माजी में देखा है कि -1 होते रहे बहुत कुछ, और पार्टियों पर हमने पाबंदी भी लगी देखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो वली खान साहब की पार्टी पे, नैब गालिबन उस वक्त उसका नाम था, उस पर भी पाबंदी लगाई थी। फिर हमने मिलिट्री एक्शन तक देखा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान में हुआ था। लेकिन समहाउ वो पार्टियाँ तो मौजूद ही रहीं इन वन वे आर दी अदर। क्या खबरें हैं, क्या इरादे हैं और सरकार क्या करना चाह रही है PTI के ज़िमन में? मियां साहब देखिए, हालात मुख्तलिफ हैं पहले से लेकर। अगर देखा जाए तो बाकी जो पार्टियां हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उससे हालात अब जो है वो बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की मिसाल लें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उन्होंने डायरेक्ट तौर पर उनका जो है वो जनरल ज़िया के साथ क्लैश था और वो समझती थी कि वो उनके जो बाप के कातिल हैं। इसके बावजूद वो इस हद तक नहीं गई थी जिस हद तक PTI गई है, या बानी PTI जो है वो गए हैं। और इस हवाले से अगर नून लीग देखा जाए तो नून लीग के नवाज शरीफ जो है उन्होंने चार्जशीट पेश की, लेकिन इस हद तक कोई भी नहीं गया। अब जो PTI है वो जिस हद तक जा चुकी है, जहां वो ना सिर्फ बाकायदा तौर पर पर्सनल हमले कर चुके हैं और बाकी भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान दुश्मनी कर चुके हैं, तो इस पर यह फैसला कर लिया गया है कि बानी PTI जो हैं वो माइनस होंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। ये हुकूमत और रियासत का दोनों का ये फैसला है कि अगर बानी PTI के होते हुए कि वो PTI के बाकायदा तौर पर चेयरमैन हैं या वहां पर उनसे उनका ताल्लुक है, तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर जो है वो जो स्टेट है वो हार्ड स्टेट के तौर पर ही सामने आएगी। और इस हवाले से बहुत सी जो है वर्किंग भी हो चुकी है और ये पैगाम जो है वो दिया जा चुका है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर और साथ एलानिया तौर पर ऐलान किया जाए कि बानी PTI से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा काजी साहब, जिस तरह MQM ने बाकायदा ऐलान किया था कि जो अल्ताफ हुसैन है बानी MQM, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक जो MQM है वो लंदन बन गई, एक पाकिस्तान बन गई, और पाकिस्तान MQM के साथ मुज़ाकरात भी हुए, वो अब हुकूमत में भी है। इसी तरह अगर PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI से ला ताल्लुकी का इजहार करना पड़ेगा बाकायदा तौर पर। और इस हवाले से जो PTI है उसमें 3 तबके पाए जा रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो बाकायदा ये ऐलान करना चाहता है और बहुत बड़ी तादाद में है और वो ला ताल्लुक होना चाहता है। दूसरा तबका ऐसा है कि जो दरमियानी राह इख्तियार करना चाहता है, और तीसरा टकराव की राह इख्तियार करना चाहता है। जो टकराव करना चाह रहे हैं उनके बारे में रियासत और हुकूमत का फैसला है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मियां साहब, MQM का जो हमारा तजर्बा था बड़ा तल्ख था। हमने बोरी बंद लाशें देखी, हमने देखे कि घुटनों में सुराख किए जाते थे, लाशें जो है नज़र आती थी हमें वहाँ पे। एक तो वो मामला मेरे ख्याल में पता नहीं कितना हम उसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर पूरा एक भत्ता, चाइना कटिंग, कब्ज़ा, कराची का जो हशर हुआ वो हम सब जानते हैं।
اور وہ جو سیاست کرمنلائزیشن ہوگی جو سیاست کی، اس کے بعد اب تک اس کو نارملائز کرنے میں شاید ابھی بھی تھوڑا سا وقت لگ جائے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے میاں صاحب کہ اب الطاف حسین تو ایفیکٹولی ہو گئے، جسے آپ کہتے ہیں مائنس ہو گئے. اب ایک تو الطاف حسین صاحب لندن میں تھے اور ادھر شاید وہ آنا چاہتے بھی تھے یا نہیں آنا چاہتے تھے، نہ جانے کیا تاریخ ہے، مگر تو یہاں پر پارٹی وغیرہ مینج ہو گئی، یہ ہوا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو رول رہ گیا ہے ایم کیو ایم کا وہ آپ اور ہم سے بالکل یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. تو کہ اس کو ہم کیسے ایکویٹ کریں گے کہ جی -1 نہ ہو؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی، کیونکہ اس حکومت نے جو اس غبارے میں خود ہوا بھری ہے، پہلے وقت سے پہلے ان کی حکومت کو چلتا کیا جو خود انتہائی یعنی عدم مقبولیت کی طرف جا رہی تھی، اور اس کے بعد تو میاں صاحب یہ کیسے ہوگا؟ یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر یہ کہ مادرائی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن قائد صاحب دیکھیں، قائد صاحب یہ ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب ہر طرف سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اس پر آئے گی اور حکومت آئے گی، اور حکومت کو اور حکومت میں موجود پارٹیوں کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر اس حوالے سے کسی نے سمجھوتا کرنا ہے یا کسی نے اس طرح کی راہ اختیار کرنی ہے تو اپنی راہ لے لے. اور کیونکہ جو رستہ اختیار کیا جا چکا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھارتی چینلز پر بیٹھ کر کسی دوسرے جماعت نے جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کے بیانات نہیں دیے تھے. یہاں پر یہ بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہاں پر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہم جیل توڑ دیں گے. یہاں یہ بھی ہے کہ پرسنل حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اتنے غلیظ حملے کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اب یہ فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ بند کیا جائے گا، اس کو ہر طرح سے ان کا محاسبہ کیا جائے گا. اور جو لوگ ایسے لوگ اب ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، ان کا سی پورٹ پر، ایئرپورٹ پر اور ان کا جو ہے وہ دیگر جو ذرائع ہیں ان کو ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے کہ کسی صورت ان کو ملک سے نہیں بھاگنے دینا جانا، اور جس کی جو پوسٹ آئے گی فوری طور پر این سی سی اے جو ہے ان کو نوٹس کرے گی اور ان پر جو ہے سخت نوعیت کے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے یہ بھی کیسا فیصلہ کیا گیا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں وہ بھی معلوم کیے جائیں اور وہ بھی ذرائع معلوم کیے جائیں کہ جہاں جہاں رابطے ہیں ان کی نقل و حرکت یہ وہ ساری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نوٹ کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے مکمل طور پر سمجھوتا نہ کرنے کا اور ایکشن لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. کہتا ہوں جی، آپ جو بھی جرم کہیں بھی ہوا ہے، دیکھیں نا، اس سے پہلے ہم نے سنا ہے اور اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی ایفیکٹو جناب جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنسز کی، کالے پیسے کی بات کی، کالے دھن کی بات کی، کالا دھن جو ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے اس کی بات کی. اور ہم جانتے ہیں کالا دھن کہاں پہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو کالا دھن ہے جو آپ کی رپورٹ آئی ہے اس کی آئی ایم ایف کی، اس کے بعد تو کوئی ہمیں ہونے یعنی 4.6% آف دی جی ڈی پی جو $16 بلین بنتے ہیں، اس کی واردات ہوتی ہے اور وہ اندر ہو رہی ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہم بالکل کسی کو نہ چھوڑیں. ادھر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی دہشت گردی کرتی ہے اس کو پکڑیں، اگر کوئی سرکار کے اندر بیٹھ کے یہ کھیل کر رہا ہے جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، برملا 158 صفحے کی رپورٹ کہہ رہی ہے، بار بار الجزیرہ نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے بڑے ایفیکٹو انداز میں، بالکل پکڑیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں. مگر یہ معاملہ یہ ہے میاں صاحب کہ میں ایک اور سٹوری کی طرف آتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جاتی عمرہ میں بھی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں بھی ڈسکس پی ٹی آئی، اس کا مستقبل اور مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، اس کا کل اور آج کیا ہے. کیا یہ خبریں ہیں یا میں سوشل میڈیا کے شوشے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب جو جاتی عمرہ ہے وہاں پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پر بڑی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہارڈ سٹیٹ میں شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو ڈولکیاں بج رہی ہیں اور شادی کے شادیانے جو ہیں وہ بجنے کو ہیں اور جنید صفدر کی جو ہے شادی طے پا رہی ہے. وہاں معاملہ کچھ اور ہے، لیکن جو ریاست ہے اس نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں 60 سے 70 ہارڈ کور یوٹیوبرز جو ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ہر صورت ان کو گرفتار
کیا جائے گا اور 5000 سے زائد ایسی ویڈیوز جو کہ متنازع نہیں ہے بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر اس جو اینٹی سٹیٹ ہیں قرار دے کر جو ہے ان کو ختم کیا جائے گا، اور یہ کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی مکمل طور پر یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر انہوں نے سٹیٹ کا ساتھ دینا ہے تو سٹیٹ کا ساتھ دیں، ورنہ وہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے سر بات کی تھی احتساب کی، تو احتساب کا نکارہ جو ہے وہ بچ چکا ہے، اور احتساب نے دیکھا کہ آج یہ خبریں بھی لگی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پر کہ نیب باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہو گیا ہے وہ خربوں کا اربوں روپے کی جو کرپشن ہے اس کے خلاف، اور اس حوالے سے جو بھی آئے گا اس میں یہ نہیں کہ پی ٹی آئی، اس میں جو بھی جس پارٹی کا کرپٹ ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے قائد صاحب کے سب پھڑے جان گے تو واقعتاً یہ سب پکڑے جانے والے ہیں جو کرپٹ ہو گئے، اور اس حوالے سے کل جو منگل کا روز ہے، کل منگل کے روز اڈیالہ جیل میں قائد صاحب بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، وہاں پولیس کی بھاری نفری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری جو ہے وہاں پر تعینات ہوگی، وہاں پر نزدیک اڈیالہ جیل کے کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی عہدیدار، کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میر صاحب آگے بڑھتے ہیں، ایک وزیر داخلہ صاحب بھی، محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ یوٹیوبرز کی حوالگی کے حوالے ثانیہ روانہ ہوئے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا کیا ہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، وہاں پہ کیا ہے اور ان کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے وزارت خارجہ میں آج وہاں جا کے محسن نقوی صاحب نے اپنا ڈوسیر بھی پیش کر دیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کتنے ایویڈنس ہے، بہرحال وہاں کی جوڈیشری ہی فیصلہ کرے گی کہ ریاست کا بھی اپنا رول ضرور ہوتا ہے اس میں، مگر ظاہر ہے کہ وہاں جوڈیشری میرے خیال میں بہت سے ممالک کی نسبت آج بھی تھوڑی بہت جان تو یقیناً اس میں ہے۔ جی میاں صاحب، تو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک بریک پہ جا رہا ہوں، مگر بریک سے واپس آ کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ کون کون سے یوٹیوبرز ہیں، اور جو یوٹیوبرز یہاں پر جنہیں سمجھا جا رہا ہے اپنے تئیں کہ وہ نہیں کچھ کمپلائنس کر رہے یا کچھ ان کے خیال میں اوور سٹیپنگ کر رہے ہیں، ان کے ضمن میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ میاں صاحب، جو رپورٹ ہوا ہے، میں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا کوئی فارمل ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو UK برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ون آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ون آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول کیس جس پہ دونوں اطراف کی جو حکومتیں ہیں وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں، لیکن برطانیہ میں پھر جو ہے مختلف قانون ہے ہیومن رائٹس کے ضمن میں، اور عام طور پر ظاہر ہے یہ کوئی I don't know what is the nature of the cases that could be instituted against the two gentlemen جس کے بارے میں ہم کہا جا رہا ہے کہ جن کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، اور آج سے 2-3 دن پہلے جناب محسن نقوی صاحب کی ملاقات ایک برٹش ڈپلومیٹ سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو وہاں پر بھی کچھ ثبوت اپنے تئیں دیے اور کہا کہ یہ بہت انف ہے جو ہم نے آپ کو مواد دیا ہے، لہذا انہیں بھیجا جائے۔ تو میاں صاحب، وہاں پر ایک لیگل بیٹل تو پھر ہمیں سرکار کو کرنی پڑے گی، کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، اور سیکنڈلی وہ کچھ ضمانتیں اور گارنٹیز بھی مانگتے ہیں، وہ کسی ایسے ملک میں ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہو۔ ہمارے ہاں میرے خیال میں کیپٹل پنشمنٹ عملی طور پر تو ختم ہی ہو چکی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کا اب لیگلی کیا اس کی پاسیبلٹی ہے، یا کیا لیگلی اس کو کوئی ہمیں لا میکنگ بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس میں آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اب دنیا بدل چکی ہے، یورپ بدل چکا ہے، برطانیہ بھی بدل چکا ہے، اور امریکہ بھی بدل چکا ہے۔ یہ پہلے جب ٹرمپ سے پہلے کی باتیں ہیں، اب ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ پناہ کے قانون، اسائلم کے قانون جو ہے وہ بدل چکے ہیں، برطانیہ میں بدل چکے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایسے ہی تھا، جو سیاسی پناہ گزین تھے ان کو جو ہے وہ نہیں جو ہے حوالے کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو کرمنل لوگ ہیں، جو کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو آپس میں حوالگی کا جو ہے وہ معاہدہ موجود ہے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے خلاف جب حکومت پاکستان وہاں پر شکایت کرتی تھی تو وہ آگے سے اپنے
جو یوٹیوب کے کلپس ہیں وہ ان کو دکھاتے تھے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم یہاں آزادی صحافت کی آڑ لیتے تھے، جس پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کو جواب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب نے پہلے امریکہ کو قائل کیا، پھر برطانیہ کو یہاں پاکستان میں قائل کیا، اور برطانوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، چند دن بعد جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گی، اور ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہاں وزارت خارجہ میں ان کو ڈوزیئر دے کے آئے ہیں۔ اب انہوں نے مکمل طور پر جو ان کے قائل کر کے ان کے مطابق تمام کیس جو ہے وہ بلڈ کیا ہے، اور باقاعدہ ثبوت لے کر جو ہے وہ امریکہ میں برطانیہ میں گئے ہیں، اور وہاں پر جو ثبوت ہیں وہ کرائم ایکٹ کے ثبوت ہیں۔ انہوں نے یہ جو وہاں پر عادل راجہ بگوڑا ہے اس کے خلاف اور شہزاد اکبر کے خلاف جو ہے، اور دوسرے جو یوٹیوبرز دو ہیں صابر شاکر ہیں اور عمران ریاض ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ثبوت جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن جرائم میں یہاں ملوث تھے۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جرم بنتا کیا ہے، کیا وہ صرف یہ جو ہے آزادی رائے یا آزادی صحافت جو ہے اس کی آڑ میں ان کو آڑ نہیں لینے دی جائے گی، باقاعدہ طور پر یہ بتایا جائے گا اور بتایا گیا ہے، برطانیہ کو اور امریکہ کو اس پر قائل کیا گیا ہے کہ یہ جو افراد وہاں پر موجود ہیں یہ صحافی نہیں ہیں، یہ یوٹیوبر نہیں ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو اس لیے مطلوب ہے کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ سنگین الزامات ہیں۔ اب یہ الزامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ 3 ارب ڈالر کی جو رقم 2019 میں شاید جو ہے وہ قرضے دیے گئے تھے سافٹ لونز کے نام پر، وہ کہاں گئے؟ اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہوئی ہیں کہ وہ رقم جو ہے وہ اگر کسی کو انفرادی طور پر ملی ہے تو بیرون ملک کیسے منتقل ہوئی، وزیر اعظم آفس کو کیسے اس وقت شہزاد اکبر نے جو ہے وہ استعمال کیا اور دیگر جو ہے ملکوں کی شہریت لی، انہوں نے کیسے استعمال کیا اور یہاں سے کیسے رقم جو ہے باہر منتقل ہوئی، یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں جو کہ برطانیہ اور امریکہ کے سامنے باقاعدہ طور پر محسن نقوی صاحب نے یہ رکھا ہے کہ جو 13 ارب ڈالر کی منشیات 1 سال میں پاکستان نے پکڑی ہے وہ اس کے روٹس کیا ہیں، اور اس کے روٹس جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستان سے جو بھاگنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ملتے۔ یہ تمام جو ہیں اس کے ثبوت اور جو تمام کہانی جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، اور اس طرف معاملات جو ہیں وہ برطانوی حکومت کے سامنے، برطانوی حکام کے سامنے یہ رکھے ہیں، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ نہیں آتے تھے لیکن اب ان کو حوالے جو ہے برطانیہ کرے گا۔ بات یہ ہے نا، بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی ماضی اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ میں ہمارے ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے جو بعد میں کہا گیا جی انڈر ڈیوریس میں نے دیا تھا، حالانکہ وہ انڈر ڈیوریس اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے تھا کہ جی وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی، وہ یہاں گھوم پھر رہے ہیں، صرف گھوم پھر نہیں رہے، اقتدار میں بھی ہیں۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ کا وہ کیس جس کے بارے میں زاہد حسین صاحب نے لکھا تھا ڈان میں کہ جی کیا ہوا، ایک بڑے لیڈر سے، وزیر اعظم صاحب سے باجوہ صاحب نے پوچھا تھا، اور زاہد حسین صاحب نے ڈان میں کوٹ کیا تھا بچوں سے چھوٹے بچوں سے، پیارے پیارے بچوں سے غلطی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو منی لانڈرر وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پکڑو، مگر یہاں تو منی لانڈرر کو ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اعتبار دیتے ہیں اور اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں۔ بہرحال بالکل پکڑا جائے، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ $3 بلین تھا، وہ مجھے یاد ہے کچھ پیسے دیے گئے تھے، اس میں کیا کہتے ہیں جب یہ کرونا آیا ہوا تھا تو کوئی سبسڈی دی گئی تھی، کوئی پوری دنیا میں یہ کھیل ہوا تھا، مگر چلیں پکڑیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی پکڑیں۔ دیکھیں وہ جو 3 ارب ڈالر کی کہانی ہے نا، وہ بڑی عجیب کہانی ہے اور عجیب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ کرپشن کی کہانی ہے، وہ بڑی غضب کہانی ہے، وہ بڑی عجیب سی کہانی ہے۔ میاں صاحب جڑے گھر چ انہوں نے تو پھڑ نہیں سکے، جو گھر میں تھے، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز، لیکن قائد صاحب اس طرح میں آتا ہوں، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ میں 3 ارب ڈالر کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ 3 ارب ڈالر جو دیے گئے تھے وہ تو کووڈ کے حوالے سے دیے گئے تھے کہ کووڈ ہے اور اس میں جو کاروبار نہیں ہو سکا، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن وہ کیا ان کو ملے؟ ان کو نہیں ملے، ان کو بہت کم لوگوں کو ملے۔ یہ باقاعدہ طور پر پی ایس سی میں یہ معاملہ اٹھا اور اس کو دبا لیا گیا۔ یہ جو انفرادی طور پر پیسے ملے تھے وہ پاکستان کے اندر بھی لگے، وہ پاکستان کے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں، اور جو باہر گئے پیسے وہ کیسے گئے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گئے، یہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ کس نے کس کو باہر بھیجا۔ آپ دیکھیں قاسم سوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کس کس کو باہر بھیجا، کس کس کنیکشن سے باہر بھیجا. یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کس کو باہر بھیجا، کیسے کیسے باہر بھیجا. یہ تمام معاملات جو ہیں اب جو ریاست جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، باقاعدہ طور پر تحقیقات ہو چکی ہیں. یہ تمام ثبوت باقی ملکوں کو دیے جائیں گے. ان ملکوں کو دے کر وہاں سے ان کو مطالبہ کیا جائے گا، اور مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ ان کو حوالے کیا جائے. میں کہتا ہوں بالکل پکڑ کے لائیں، جہاں جہاں جس نے جو جرم کیا کون روکتا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہاں ایک میرے ہاتھ کے فاصلے پر ہیں، ان کو تو ہم نے پکڑنے کے بجائے تو ادھر ہم بھائی پکڑیں ان کو. پہلے جانے کس نے دیا، ان کو بھی پکڑیں. وہاں بیٹھ کے جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی they should be taken to task and they should be brought to the book. دیکھیں نا قائد صاحب، جو ڈرگ ٹیررزم ہے اور جو ڈرگ ٹیررزم ہے اور جو منی لانڈرنگ ہے، کیا اس کا کوئی بھی ملک اس کی حمایت کرے گا؟ کوئی بھی ملک اس کی حمایت نہیں کرے گا. تمام ملک یہ کہتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض کی وہ رقم جو باہر سے آئی تھی وہ منی لانڈرنگ کی رقم تھی نا، واپس آ گئی اور وہ جو پاکستان کو دوبارہ ملی. اور اس طرح کوئی بھی ملک اس کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا. باقاعدہ طور پر اس میں تعاون کیا جاتا ہے. یہ تمام معاہدے موجود ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہاں سے یہ لوگ وہاں سے واپس آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سے 6 ہزار ارب روپے کا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیکوں میں واردات ہوتی ہے. IMF کہتا ہے، خود آپ نے اسے رپورٹ بنوائی ہے. اس سے پہلے رپورٹ بنوائی خان صاحب کے وہ دور میں، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. جو ریگولیٹری اتھارٹیز کو کہا ان کو بند کر دو، یہ ان کو بھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہیں سے شروع کریں اور بے لاگ کریں اور اکراس دی بورڈ کریں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان کا JF-17 جو ہے اب واقعی بہت پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے اور نئے ڈیل کیسے آ رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائر جناب اعجاز محمود صاحب نے. تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اعجاز صاحب، ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی کسی طرح کی بھی ایکسپورٹ ہو، شدید ضرورت ہے ہر ملک کی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلحہ سازی کی صنعت ہے اس میں تو ہیوج پروفٹس، اور ان میں جو مثلا میں امریکہ کے فگرز دیکھ رہا تھا تو انٹولڈ اس میں اضافہ ہوا ہے جو یہ جو ملٹری کا ایکوپمنٹ ہے. اور ہم نے تازہ اس میدان میں قدم رکھا. کچھ ہم نے آذربائیجان کو غالباً بیچے ہیں اپنے JF-17، اور اب انڈونیزیا کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں. کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں پاکستان کا، اینڈ پرٹیکولرلی ان دی ویک آف، ظاہر ہے جنگوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، وار تھیٹر میں ہی اثروں کا پتہ چلتا ہے. تو کیا اس کا پوٹینشیل ہے؟ کیا اس میں ہم کوئی سبسٹینشیل جو کہتے ہیں فارن ایکسچینج کی کما سکتے ہیں؟ کیونکہ باقی تو حالات ہمارے خاصے پتلے ہیں جو ہماری دیگر ایکسپورٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. جناب اعجاز محمود صاحب. بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس میں ہمارے لیے جو ایک قابل فخر اور خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان تقریباً 1 درجن ممالک میں شامل ہے جو اس ایئرکرافٹ سازی کی جو یا طیارہ سازی کی جو انڈسٹری ہوتی ہے، ملٹری ایئرکرافٹ بنانے کی، پاکستان ان میں شامل ہے، اس کلب میں شامل ہے. تو جبکہ استعمال کرنے والے ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ان میں ہر طرح کے بجٹ والے ملک ہیں. تو جو کنٹریز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں ویسٹرن ایکوپمنٹ، امریکن ایکوپمنٹ، وہ تو یقیناً اپنے بجٹ کے مطابق، جیسے ہمارے گلف کی جو ریاستیں ہیں وہ تو بالکل جو سب سے موسٹ ایکسپینسو ایکوپمنٹ ہے وہ ان کو بیچا جاتا ہے. ان کو بلکہ میں تو یہ کہوں گا زبردستی بیچا جاتا ہے کہ ان کو پہلے ان کے ہمسایوں سے ڈرایا جاتا ہے، پھر ان کو ایک تھریٹ پرسیپشن بنا کے دی جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ملٹی بلین ڈالرز کی، ہنڈریڈز آف ڈالرز کی ڈیلز کی جاتی. لیکن ہمارا جو یہ پروگرام ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ ہم نے اپنی جو ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے اس کو پورا کرنا تھا. اور اس میں ہمارا جو ایجنگ فلیٹ تھا، پہلے F-6 ہم نے ریٹائر کیے، تقریباً وہ 4 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے خدمت کی.
اس کے بعد پھر F7 PGs A5 یہ سارے طیارے ہم نے آہستہ آہستہ ان کو ریپلیس کرنا تھا، اور ہم الحمدللہ اپنے JF-17 کی لوکل پروڈکشن کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کہ ان تمام طیاروں کو، ان اسکواڈنز کو ریپلیس کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ وہ سارے اپ گریڈ ہو گئے کہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ 70s کی ٹیکنالوجی تھی، یا اپ گریڈ اس میں تھوڑے بہت ہوئے تھے، لیکن اب ہم جو ہے وہ ایک بالکل نئی ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ جو کنٹمپریری ٹیکنالوجیز سے لیس جہاز ہے وہ اب ہم خود بنا رہے ہیں۔ جب برطانیہ میں ایئر شو ہوا وہاں پر اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا، جب UAE میں ایئر شو ہوا وہاں پر جو ہے وہ دنیا کو حیران کر دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سے ممالک جو ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کو یہ طیارہ چاہیے، ایران کو یہ طیارہ چاہیے، افریقہ کو یہ طیارہ چاہیے، آذربائیجان کو یہ طیارہ چاہیے۔ اب انڈونیشیا کے کیا صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور دفاع سے متعلق بھی ان سے معاہدات جو ہیں وہ ہونے کا امکان ہے، تو یہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو JF تھنڈر جو ہیں وہ لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ رافیل کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیل تھی وہ تو پوسٹ پون کر دی۔ جی بالکل، اس کا یہ بالکل یہ ہو سکتی ہے، یہ جہاں باقی بہت سارے ایشوز پہ یا ایجنڈا پوائنٹس پہ بات چیت ہوگی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنی کاسٹ کے مطابق یہ ایک اچھے افورڈیبل بجٹ میں ایک بڑا پوٹنٹ جہاز ہے، جو کہ ایسی جو ممالک جو بجٹ کانشیس ہیں یا جن کے پاس اس طرح سے گلف کی ریاستوں کی طرح یا اتنے بڑے بجٹ نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے تو یہ آئیڈیل چوائس ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگی جو ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے، اور بالخصوص جو فلائنگ مشینز ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں وہ، یا میزائل ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، وہ جب کامبیٹ پروون ہوں، کسی جنگ میں وہ استعمال ہوئی ہوں، تو جو اس جنگ میں استعمال کے بعد جو اس کے نتائج جو ہیں جب دنیا میں اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، اور لوگ سیریسلی پھر اس کو لینے کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک یہ اللہ نے جو ہمیں اٹس اے گڈ اپرچونٹی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اعجاز محمود صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس میں ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کی ہے اپنی حکومت اور اپنی ایکسپرٹیز بھی۔ اب میں ذرا تھوڑا سا مختلف آتا ہوں۔ ایک تو یہ جو عام طور پر بھارت کی طرف سے تو آتی رہتی ہے بات، اب یہ کلیشے ریٹن بھی ہو گئی ہے، J-35 ہمارے پاس ہیں، بھائی کس کا ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ کو ہم نے روکا ہے، آپ رافیل خریدے، جو مرضی خریدے۔ ایک تو کیا یہ واقعی ابھی یا J-35 کیا ابھی آپریشنل ہو چکا ہے، نہیں ہو چکا، اور ہمارا اس تک رسائی کہاں تک ہے؟ اور سیکنڈلی میں اس کے بعد آپ سے پھر یہ جاپان اور چین کی جو آپس میں کشمکش شروع ہوگی اس پہ بات کروں گا، مگر پہلے ذرا اس پر جناب اعجاز صاحب۔ جی نہیں دیکھیں جی، اس میں یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ایگزیجریٹڈ ورژن ہے نیوز کا۔ ہمارے پاس یقیناً یہ ہمارے جو ہے ایکوزیشن پلان میں یہ ہماری پرائرٹی پہ تھا پاکستان ایئر فورس کی، جب ہم نے J-10C ایکوائر کر لیے، ان کو آپریشنلائز کر لیا، استعمال کر رہے تھے ایکچوئل آپریشنز میں، تو اس کے بعد یقیناً ہماری اگلی چوائس جو ہے لاجیکل چوائس وہ J-35 ہی بنتی ہے، اور اس کے لیے جنگ سے پہلے بھی بات چیت جاری تھی، ہمارے پائلٹس نے اس کے ٹرائلز وغیرہ بھی کر لیے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ابھی پہنچ گئے ہیں یا اس کو ہم نے آپریشنلائز کر لیا ہے، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے، اور یقیناً جب یہ آ جائیں گے، یہ ایک بڑی انڈکشن ہوگی، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سب۔ اچھا اعجاز صاحب، میں چاہتا ہوں یہ فرمائیے کہ ایک جزیرے پر کچھ جو بلڈ اپ کیا ہے ملٹری جاپان نے، اور ان کی جو نئی پرائم منسٹر آئی ہیں وہ بھی خاصی ایک اگریسو ان کا پوسچر ہے، اور جس پہ خاصا احتجاج بھی کیا ہے چین نے، اور تائیوان کے حوالے سے بھی اس نے اپنے جو، اور پھر کچھ
کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے طیارے جیم کر دی، ان کا سسٹم جاپان کے جیم کر دیا. ڈو یو تھنک کہ یہ محاذ گرم ہوتا نظر آتا ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ چائنا بڑا ٹھنڈا کھیلتا ہے، مگر اگریسر تو ماضی میں بھی جاپان تھا؟ کیا اب بھی اس کی حیثیت ہے چائنا کی طرف اس طرح وہ کر سکے جو ماضی میں کرتا رہا؟ دیکھیے وہ تو اب ماضی بعید کی بات ہے، اور اس وقت کا جو چین یا اس وقت کا جاپان اور وہ اس زمانے کے حالات وہ یقیناً تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ان کی آپس میں یقیناً تعلقات میں جو ہے نا بڑی حساسیت ہے اس میں، کیونکہ ان کا بڑی جو ہے نا ہولناک جنگوں کا اور بڑی ایسی جنگیں جن میں بے شمار لوگ مارے گئے اور بے دردی سے مارے گئے، وہ ان کی ہسٹری ہے، اور اس لیے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں آپس میں. لیکن اس سے پیشتر پچھلے کچھ سالوں کو اگر ہم ابھی نہ ڈسکس کریں تو اس سے پیشتر چین جب اپنی اکنامک ریوائول کر رہا تھا تو چین نے جاپان کے ساتھ تعلقات میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جو ہے اچھے طریقے سے مینیج کیا. یعنی جب فار ایگزامپل انہوں نے اپنے تجارت کے لیے، ٹورزم کے لیے انہوں نے اپنے بارڈرز کھولے جاپان کے لیے، کیونکہ ان کو اس وقت اس طرح ضرورت تھی اپنے اکانومی کو بڑھاوا دینے کے لیے. لیکن اب جب پچھلے کافی سالوں سے چائنا بالخصوص ساؤتھ چائنا سی میں اور مارشل صاحب آج ملک میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، تینوں مسلح افواج ایک امبریلا تلے جو ہیں وہ آ گئی ہیں، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف نے آج عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وہاں پر دونوں مسلح افواج کے جو سربراہان بھی موجود تھے، وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی خود فریبی میں نہ رہے اور گمان میں نہ رہے. اب اگر موقع ملا تو اب جواب دینا پڑا تو بڑی صورت سے اور مؤثر انداز سے پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا پاکستان یا ٹی ٹی پی یا فتنۃ الخوارج. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ جی یقیناً دیکھیے یہ ایک ہسٹورک دن ہے، اور ایک ایسے جو جوائنٹ یا مشترکہ مسلح افواج جس کے جو سربراہ ہوں، جو کہ تینوں افواج کی اور اسٹریٹجک کمانڈ کی نمائندگی کر رہے ہوں اور اس کو کمانڈ کر رہے ہوں، صرف نمائندگی نہیں، اس کو افیکٹولی جو ہے اپنے نئے عہدے کے مطابق کانسٹیٹیوشنلی اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو. تو اتنی بڑی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے تو یہ جو انہوں نے کہا وہ ان کے شایان شان ہے، اور بھارت کو اور افغانستان کو جو یقیناً یہ میسیجنگ کی ضرورت تھی ہمیں، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ میسیج دیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے اس پہ کیا رد عمل آتا ہے. اچھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اعجاز صاحب کہ جو یہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ان کو یہ میسیج تو دے دیا، ڈو یو سی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی افغانستان میں، کنسیڈرنگ جو ان کو فیڈ ہو رہا ہے انڈیا سے، اور ایک نہ جانے کس قسم کی ہمارے ساتھ ان کی مخاصمت ہے؟ تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ آتا نظر آتا ہے کہ بھئی کم از کم ایک بارڈر جو ہے، جو ہم یہاں سے دوائیاں اب رکی ہوئی ہیں، آج دوائیوں کے ٹرک وہاں رکے ہوئے ہیں اور ان کی مصیبت ہے، چلے ہمارا تو نقصان ہوگا مگر وہاں دوائیاں نہیں پہنچے گی تو کیا بنے گا؟ ڈو یو سی اینی بیٹر سینس پریویلنگ ان دی افغان گورنمنٹ؟ دیکھیے جی اس طرح جو ملک ہوتے ہیں یا لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے رویوں کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم ایک گیس ورک ہی کر سکتے ہیں، اور گیس ورک جو ہے اس کا انحصار ان کے ماضی میں جو رویے یا برتاؤ ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو میں تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں ٹو بی آنیسٹ. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جامود صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس حوالے سے اور خطے کے حوالے سے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.